वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, अभी गुज़िश्ता क्लास जो एपिसोड 4 था, किस्त नंबर 4, उसमें हमने शेखुल अकबर की किताबुल असफ़ार के पहले चैप्टर से सफ़ा नंबर 68 का एक पैसेज पढ़ा था, और जिस पर हमने कहा था कि इसकी तायीद में बेसिकली, बल्कि ये माखूज़ है, इसकी जो सोर्स है ना वो कुरान शरीफ का एक मकाम है, और वो जो कुरान शरीफ का वो मकाम है उसकी मज़ीद तसरीह, तौज़ीह और तायीद सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस से भी होती हैं। तो हम कुरान शरीफ के उस मकाम को, जो इनफैक्ट कुरान शरीफ में 2 जगह फैला हुआ है तफसील के साथ, एक तरफ ज़रा ज़्यादा तफसील एक जगह, दूसरे में भी तकरीबन उतना ही मिलता जुलता मज़मून है। यानी सूरह हज की आयत नंबर 5 है, सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 14 है 14, और उसके बाद अल फातिर 22वें सिपारे में जो आयत है, सूरह हज और मोमिनून 17वें 18वें सिपारे में जी ग़ालिबन, और अल फातिर 22वें सिपारे में है, सूरह यासीन से पहले ग़ालिबन। इसकी आयत नंबर 11 में मुख्तसरन चंद अज्जा की जो है ना वो बयान है। तो इसको हम पहले कुरान शरीफ से देखते हैं, उसके बाद फिर हम अहादीस पाक से देखेंगे। तो कुरान शरीफ से ये मेरे सामने आज इंशाल्लाह आपकी खिदमत में 3 अदद कुरान शरीफ के तराजिम पेश करने की हम कोशिश करेंगे। एक जो नुमाइंदा तर्जमा है वो इरफानुल कुरान के नाम से शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का, ये अहलुस सुन्ना अहले तसव्वुफ़ जो हैं, जो दुनिया भर में सूफिया कराम उरफ़ा औलिया के मानने वाले ये उस तबके का नुमाइंदा तर्जमा है, और उस तबके के नुमाइंदा तराजिम में ज़ियाउल कुरान भी है, वहाँ से भी हमें एक हवाला देंगे, वो तफसीर भी है। तर्जमा ज़ियाउल कुरान है वालों ने जो किया है, पीर करम शाह अल-हज़री रहमतुल्लाह अलैह ने, वो जस्टिस पीर करम शाह अज़हरी, तो उनका तर्जमा जमालुल कुरान के नाम से अलग भी मिलता है, और वैसे ज़ियाउल कुरान में तो है ही है। तो कुछ वहाँ से भी हम देखेंगे, और इसके अलावा फिर हम जो अहले हदीस जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, या सलफ़ी जो तबका फ़िक्र है, मकतब फ़िक्र, उसका एक नुमाइंदा तर्जमा और उसमें से कुछ तफसीर, उसको भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद हम अहले अक़्ल व फ़लसफ़ा, यानी जो दानिशवर हज़रात जिन्होंने कुरान शरीफ पर जो है वो कुछ हाशिया आराई की है, उसके तर्जमे और तफसीर के बाब में कुछ कोशिशें की हैं, उनके नुमाइंदा तफसीर जो है, जो उसमें टॉप ऑफ़ द लाइन जो है, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की तफसीर माजिदी वैसे 4 जिल्दों में या 6-8 जिल्दों में भी आती है। मेरे पास उसका 2 नुस्खे पाक कंपनी और एक और नुस्खा ताज कंपनी का किसी का है, दोनों मुजल्लद वाहिद हैं, यानी एक ही जिल्द में बहुत ज़ख़ीम जहाज़ी साइज़ के सफ़ात हैं, तो एक जिल्द में पूरी 4 या 6 जिल्दों का मौजूद है। तो वो उससे भी देख लेंगे, ताकि हमें पता चले कि वो लोग जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स पे बात करते हैं और फ़लसफ़े और अहले अक़ल को एड्रेस करते हैं, और तो उनका क्या फ़हम है इस आयत का। वो लोग जो अहले तसव्वुफ़ हैं, सूफ़ी हैं, और साइंस की बैकग्राउंड बहुत अच्छी रखते हैं, जैसे शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, उनका इरफानुल कुरान जो तफसीरी शान का हामिल तर्जमा है, जिसमें ब्रैकेट्स में बिटवीन द लाइंस के जो अल्फाज होते हैं उनको भी डाल के जो है, ताकि वो मज़ीद तफसीरी और वज़ाहती तौज़ीही उस तर्जमा बन जाए, उसको भी देख लेंगे। और फिर हम जो अहले जो जिनको सलफ़ी मकतब फ़िक्र कहते हैं, चूँकि उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें अपनी जगह पे लिखी हैं जो दीगर तर्जुमा में नहीं मिलती, तो हम वहाँ से भी देख लेंगे। पारा नंबर 17 है, सूरतुल हज की आयत नंबर 5 है, और सूरतुल हज कुरान शरीफ में सूरत नंबर 22 है। 22 नंबर सूरत है, आयत नंबर 5 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिनल बअ्थ फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुद्ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व ग़ैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हामि मा नशाअु इला अजलिन मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितब्लुग़ू अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि व लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैअ। जी, तो ये आयत नंबर 5 है, और तर्जमा इरफानुल कुरान से जो है वो यूँ है, ऐ लोगो या अय्युहन्नास इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिनल बअ्थ, अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، بریکٹ میں کہ تو پھر تم اپنی تخلیق و ارتقاء پہ غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا، یعنی کیمیکل جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس کی جو کیمیکل انیشیشن تھی وہ ہم نے اس طرح سے کی، مٹی سے کی، تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا، ثم من نطفۃ، مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا یعنی بایولوجیکل جو تمہاری بینگ تھی اس کی ابتدا ہم نے ایک تولیدی قطرے سے کی، بایولوجیکل انسیپشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کنسیپشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود سے، لیچ لائک سبسٹنس کی صورت میں معلق وجود سے، پھر یعنی کہ نطفے کے بعد ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد ایک ایسے لوتھڑے کو جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، چیوڈ لم، ٹھیک ہے نا، مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اب یہ مضغہ کا جو ہے نا یہ موصوف صفت ہو جائے گا، یہ واو عاطفہ کے ہے اس سے، تو مضغہ مخلقہ یا مضغہ غیر مخلقہ، یعنی لوتھڑا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے، اور یعنی کہ مخلقہ، اور جو غیر مخلقہ یعنی بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنے قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت تبیین اس کی کر دیں، ظاہر کر دیں، یعنی کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں، یعنی ووم میں، مدر کی جو ووم ہوتی ہے اس میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، جو کہ نارملی 9 ماہ کی ہوتی ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر، یعنی نوزائیدہ بچہ جو ہوتا ہے جس کو انفینٹ کہتے ہیں، انفینٹ بیبی بنا کر نکالتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تو پھر تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، یعنی بچپن یا جوانی میں، اور کچھ جو ہیں وہ نہایت ناکارہ عمر تک، یعنی کہ اتنی بڑی عمر ان کو دے دیتے ہیں کہ وہ آخر کی جو إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یعنی بڑھاپے کی جو بدترین، جو کم ترین، پست ترین حالت ہوتی ہے، کمزور ترین، اس تک پہنچ جاتے ہیں، جو 90 95 100 تک کی عمر ہوتی ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی وہ شخص جو انکار کرتا ہے یا بہت زیادہ عقل ظاہر کو اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 تھی۔ اب یہی مضمون ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ سورہ مومنون سورت نمبر 23 ہے، پارہ نمبر 18 ہے، 18 قد افلح المؤمنون، اور اس کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 13 14 12 13 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے نطفہ یعنی زائگوٹ، یعنی تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگر رحم مادر میں رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر، یعنی ماں کے رحم، مدر کے ووم کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا، لیچ لائک سبسٹنس۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، یعنی علقہ بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنا دیا، کہ یعنی پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت اور پٹھے کا لباس چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ ہم نے عرفان القرآن سے ان 2 مقامات کو لیا، اور الفاطر کی آیت نمبر جو 11 ہے اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدائش کے شروع میں جو ہے وہ بالکل یعنی کہ مٹی سے بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادہ ان آرگینک میٹر سے پیدا فرمایا، اولین جب تمہاری اولین تشکیل کی تھی۔ ثم من نطفۃ،
پھر جب دوبارہ تمہیں جب انسانی دنیا میں جب بنایا تو اس میں جو ہے پھر تمہیں نطفے سے بنایا، آرگینک مادے سے، وہ ان آرگینک تھا، یہ آرگینک سبسٹینس ہو گیا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على الله يسير، اور نہ ہی کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں اس کے ہاں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو یہ ہم نے عرفان القرآن سے آپ کے تینوں مقامات پڑھے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا جو اہل تصوف، صوفیہ کرام، اولیاء اللہ کے جو قائلین ہیں، ان کے متوسلین ہیں، ان کے ہاں اب ضیاء القرآن کا بھی ایک ترجمہ اور تفسیر جو ضیاء القرآن ہے وہ معروف ہے، تو وہاں سے بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں انہوں نے کچھ لغت کی اور کچھ پرانی تفسیروں کی بات بھی کی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج کی آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اے لوگو، اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر جی اٹھنے میں تو ذرا اس امر میں تو غور کرو کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے بار دیگر جب دوسری بار، پھر خون کے لوتھڑے سے۔ اب جو نطفے والا ہے پھر اس میں یہ تسلسل ہے نا، نطفہ پھر خون کا لوتھڑا، نطفہ پھر من علقہ، پھر نطفہ پھر علقہ، پھر مضغہ، مضغہ مخلقہ یا مضغہ غیر مخلقہ، ٹھیک ہے نا، نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، یعنی مخلقہ یا غیر مخلقہ، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں، یعنی ماں کے رحموں میں، جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو، اور تم میں سے کچھ اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے آخری نکمی عمر تک، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد، یعنی وہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو آخری عمر کو پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کا علم، فہم اور یادداشت، حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہی آگے تفسیروں میں بھی انہوں نے بیان کیا۔ اب اس کا انہوں نے ایک حاشیہ پیر کرم شاہ صاحب نے جو اس میں یہ جو نا نطفہ، یہاں پہ ایک حاشیہ نمبر 5 دیا، فائدہ نمبر 5، فرماتے ہیں سب انسانوں کی مٹی سے پیدا کیے جانے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، سب انسانوں کے یعنی باپ ہیں، پہلے انسان ہیں، ان کے منبع اور سورس ہیں، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مادہ منویہ جن غذاؤں سے بنتا ہے، جو سپرم ہے، ہیومن سپرم، وہ سب زمین سے اگتی ہیں۔ جب رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس میں تدریجی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ پہلے وہ خون کی طرح گاڑھا اور سرخ ہوتا ہے، اسے علقہ کہا جاتا ہے، جو معلق، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اسے مضغہ فرمایا۔ اس کے بعد مدت حمل پوری کرنے کے بعد صحیح و سلامت پیدا ہوتا ہے، یا وہ اس سے پہلے ہی گر جاتا ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں امیچیور جو ہو جاتا ہے نا، تو مسکیریج جسے کہتے ہیں۔ غیر مخلقہ کا مفہوم اکثر علماء نے یہی بیان کیا ہے، یعنی امیچیور حالت میں اس فیٹس کا جو ہے نا وہ گر جانا، لیکن بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ بچہ ہے جو ناقص الاعضاء پیدا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ، پاؤں، منہ، ناک، آنکھ، کان میں کوئی عیب ہو۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اور یہ ابھی چونکہ ہم صرف قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو اچھا، اس میں ایک بات یہی معلوم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے سے فرشتے کو ما فی الارحام، جو کچھ رحم میں ہے اس کا بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کی موت کے وقت کا ہی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حدیث میں آگے ذکر ہے نا کہ یہ جو حدیث ہم آگے پڑھیں گے بخاری مسلم کی، وہ اپنے وقت پہ پڑھ لیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ 4 چیزیں جو اس کے بتا دی جاتی ہیں تو فرشتے کو علم پتہ چل جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں اصلاً کسی کے پاس نہیں ہے از خود، مگر اللہ کی اطلاع سے اور علم سے اس کے فرشتوں کو، اس کے انبیاء کو، اس کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے علوم غیب پر مطلع فرماتا ہے، کیونکہ پورے قرآن و حدیث اس سے بھری ہوئی ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو بندہ بالکل
بندہ ہوا میں معلق ہی ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو وہ مدغہ اور مخلقہ جو ہے نا، وہ اس سے پہلے وہ علقہ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان اگر ایسی کم عقلی و جہالت کی بات کرے. تو ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اچھا، پھر آگے حاشیہ نمبر 6 میں لکھا ہے کہ اس کے بعد پیدائش سے موت تک انسانی زندگی جن مرحلوں سے گزرتی ہے ان کو بیان فرما دیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. استقرار حمل سے لے کر، حمل کے یعنی قرار پکڑنے سے لے کر آخری دم تک انسان یعنی کہ ارذل العمر تک انسان جن مرحلوں سے تدریجاً گزرتا ہے، اور ہر مرحلے میں نازک سے نازک جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، پھر ان کے نئے نئے جتنے تقاضے ہوتے ہیں اور جس فیاضی اور حکمت کے ساتھ ان کو پورا کیا جاتا ہے، اگر انسان فقط اسی میں غور کرے تو بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے کہ علیم و حکیم ہے وہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وحدہ لا شریک ہے وہ ذات والا صفات جس کی حکمت اور جس کے علم کے جلوے انسانی زندگی کے ہر موڑ پر چشم بینا کو نظر آتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا معدہ بڑا لطیف ہوتا ہے، وہ کسی ثقیل چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس وقت ماں کا دودھ بھی پتلا اور زود ہضم ہوتا ہے. جس نسبت سے معدہ میں ہاضمے کی قوت بڑھتی رہتی ہے، بعین ہی اسی نسبت سے ماں کا دودھ بھی گاڑھا ہونے لگتا ہے، اس کی دھنیت یعنی چکناہٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب بچے کے دانت نکل آتے ہیں اور اس کا معدہ طاقتور ہو جاتا ہے تو طبیعت خود بخود روٹی کی طرف مائل ہونے لگتی ہے. غرضے کہ زندگی کے کسی دور کا آپ مطالعہ فرما لیں تو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے چراغ ہر جگہ آپ کو جگمگاتے نظر آتے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ذات ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے سفینہ حیات کو زندگی کے متلاطم سمندر سے گزار کر موت کے ساحل پر لنگر انداز کرنے تک لے کے جاتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں پھر تمہیں زندہ کر دے اور تم سے حساب کتاب لے. اور یہ جو قرآن میں ارذل العمر آیا، اس کے مراد وہ زندگانی کا وہ دور ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے عقل و فہم کی قوتیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، جسے سینائل ہونا کہتے ہیں نا. یادداشت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس نے کسی مکتب میں قدم ہی نہیں رکھا تھا. وہ شخص جو کبھی وقار اور متانت کا پیکر ہوا کرتا تھا اب ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ بعض اوقات بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کو آگے المؤمنون کی آیت نمبر 14 تک لے کے جاتے ہیں کہ وہاں یہ جو مضمون ہے کس طرح بیان ہوا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیخ اکبر کے جتنے معارف ہیں جو ہم نے کہا تھا نا شروع میں کہ وہ حوالہ دیں یا نہ دیں، سب کے پیچھے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہوتی ہیں، ایک ایک کلمے ایک ایک جملے کے پیچھے. فرماتے ہیں آیت نمبر 12 13 14 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے. یہاں یہ فائدہ نمبر 8 لکھا ہے انہوں نے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ مٹی کے خمیر سے جو جوہر نکلا اس سے آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیار ہوا. پھر آپ سے وہی جو شیخ الاکبر کی مضمون میں بھی تھا اما اور وہ جوہر کا جو فلاسفی تھی اس میں ذرا زیادہ دقیق اور گہرائی میں تھی، یہاں تھوڑا سا اوپر سے. مٹی کے خمیر سے جو جوہر نکلا اس سے آدم کا جسم پاک تیار ہوا. پھر آپ سے جو انسانی نسل چلی اس کے لیے نطفہ اصل قرار پایا، کہ آپ سے جو نسل چلی اس کے لیے یہی طریقہ قرار پا دیا گیا کہ اب وہ نطفے سے پیدا ہوا کرے گا، یا جو ان غذاؤں سے پیدا ہوتا، اچھا نطفہ اصل قرار پایا جو ان غذاؤں سے پیدا ہوتا جو زمین سے اگتی ہیں. اس لیے جن سے انسانی کی تخلیق کے متعلق یہ فرمایا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا. یعنی ایک تو اس کی نشأت اصلی جو تھی یعنی آدم علیہ السلام کی صورت میں وہ مٹی سے کی گئی، ٹھیک ہے نا. وہ کیمیکل کمپوزیشن میں جو خمیر تھا وہ مٹی سے، خمیر اور وہ سارا جوہر اور پھر وہ سب. اور پھر اب جب یہ بایولوجیکل طریقے سے حیاتیاتی طریقے سے پیدا ہوتا ہے انسان کے دو مرد اور عورت کے ملنے سے، تو اب جس قطرے سے پیدا ہوتا ہے وہ قطرہ جس غذا سے آیا ہوتا ہے وہ غذا ساری مٹی سے آئی ہوتی ہے، ون وے اور دی ادر. ڈائریکٹلی یا تو وہ مٹی سے نکلنے والی سبزیاں ہوتی ہیں، یا اگر وہ گوشت بھی کھاتا ہے کسی جانور کا تو وہ جانور نے سارا مٹی ہی چری ہوتی ہے، یعنی گھاس سے، یعنی مٹی پہ اگنے والی چیزیں چری ہوتی ہیں، اور مٹی پہ رکھا ہوا پانی جو اس نے پیا ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے وہ اینڈ سورس جو ہے اس کا وہ مٹی بن جاتی ہے، یا ان غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے جو زمین سے اگتی ہیں. اس لیے جن سے انسانی کی تخلیق کے متعلق یہ فرمایا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا. یہ مختلف تبدیلیاں جو شکم مادر میں تدریجاً رونما ہوتی ہیں، ان سے کسی حد تک عرب کے بادیہ نشین بھی باخبر تھے، لیکن علم و انکشاف کا سلسلہ جوں بڑھ رہا ہے، ان تطورات کے پردوں میں قلم قدرت کی اعجاز آفرینیاں اور نقش آرائیاں جو آج تک نگاہوں سے پوشیدہ تھی آیاں ہو کر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی ناقابل تردید گواہیں. یعنی ایمبریولوجی کی اور مائکرو بایولوجی اور بایو کیمسٹری اور ایز اے ہول جو ہیومن سائنسز ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، اناٹمی ہے، فزیولوجی ہے، ہائیجین، جو بھی بایو کیمسٹری، یہ چیزیں جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں علوم، تو انسان پر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے ناقابل تردید گواہیاں سامنے آ رہی ہیں.
پھر اگلی آیت نمبر 13 اور 14 ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام میں. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنا دیا اس نطفے کو خون کا لوتھڑا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے پیدا کر دیں اس بوٹی سے ہڈیاں. فکسونا العظام اللحم، پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا. آیت یہاں پہ فائدہ نمبر 9 لکھا ہے. وہ پانی کی بوند رحم مادر میں قرار پکڑنے کے بعد مختلف تطورات یعنی مختلف تعینات، مختلف طور پر تبدیلیوں اور کے مرحلوں سے گزرتی رہی، جن کا ذکر تفصیلاً ہوا ہے. لیکن اب تک انسان اور دیگر حیوانات کے جنین یکساں قسم کے تھے. جو تبدیلیاں یک کے بعد دیگریں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، بیان ہی یہی تبدیلیاں ان کے نطفوں یعنی جانوروں کے نطفوں میں بھی ظاہر ہوا کرتی ہیں. لیکن ایک منزل پر پہنچ کر یک مصور فطرت خالق قدرت جو ہے، اس نے اپنے منہ قلم سے کوئی ایسی رنگ آمیزی کر دی کہ اسے یعنی انسان کو دیگر حیوانی جنینوں سے بالکل ممتاز کر دیا. یہ ہے نا انشأناہ خلقا آخر، دوسری مخلوق بنا دیا. اور یہاں پہ روح پھونک کر انہوں نے بٹوین جو بریکٹ جو لکھا ہے انہوں نے، اس سے مراد یہ ونفخت فیہ من روحی، اور اس کا اشارہ بڑی تفاسیر میں، پرانی تفاسیر میں بھی ہے، اور اس کا تفسیر ماجدی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. تو جو کہنا کہ جب ہم نے اسے مکمل کر دیا، پھر اس میں اپنی روح کا چراغ جلایا اور پھر کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا سب. تو اسے دیگر حیوانی جنینوں سے بالکل ممتاز کر کے رکھ دیا. اذان کے بعد پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. جی، تو بات ہو رہی تھی کہ لیکن ایک منزل پر پہنچ کر یک مصور فطرت نے اپنے منہ قلم سے کوئی ایسی رنگ آمیزی کر دی کہ اسے یعنی انسان کو دیگر حیوانی جنینوں سے بالکل ممتاز کر کے رکھ دیا. پہلے وہ بے جان تھا، اب زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن یہاں صرف روح حیوانی کی آفرینش سے حیات حیوانی کا آغاز نہیں ہوا. جتنے باقی دیگر آرگینزمز ہیں، جتنی بھی ہماری زوالوجی ہے، جتنے بھی مرین اینیملز ہیں اور جو بھی کچھ برڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی طرح نہیں. ان سب میں حیوانی روح کی آفرینش سے جو اینیمل لائف ہے، آرگینک لائف ہے، وہ شروع ہوئی. بلکہ انسان میں کیا ہوا، بلکہ نفس ناطقہ نے اسے بالکل ایک جدید قسم کی مخلوق کا روپ بخش دیا ہے. عقل و فہم کی قوتیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تسخیر کائنات کے حوصلے اور حکمرانی کی امنگیں، سب کچھ اس عمدگی سے یہاں یکجا جمع کر دی گئی ہیں اسے ایک انسان کے روپ میں، جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور یہ راز سمجھ نہیں سکتا کہ ابتدائی مرحلوں میں بالکل یکساں ہونے کے باوجود کس طرح ایک کا رخ ایک طرف یعنی جانوروں کا رخ ایک طرف کہ صرف شکم پروری اور نسل کی بڑھوتری جو ہے نا صرف وہ اس طرف لگ گئے. یعنی اپنے جو بایولوجیکل اور پرائمل انسٹنکٹس تھے، جو سیکشول جو ان کے ڈرائیوز تھے اور جتنا بھوک پیاس کی جو ڈرائیوز تھیں، وہ صرف انہی کو سیشیٹ کرنے میں لگ گئے. لیکن انسان جو اس کے علاوہ بہت برتر مقاصد میں، تخلیق کائنات میں، غور و فکر میں اور دیگر معارف میں جو ہے نا غور و فکر کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ راسم کے ابتدائی مرحلوں میں بالکل یکساں ہونے کے باوجود کس طرح ایک کا رخ ایک طرف اور دوسرے کا رخ بالکل ایک نئی ہی منزل کی طرف موڑ دیا گیا، اور پھر اس منزل کو پا لینے کے لیے جن قابلیتوں، صلاحیتوں، اعضاء اور وسائل کی ضرورت تھی وہ سب مہیا کر دیے گئے. تو زبان پر بے ساختہ آ کر رہتا ہے یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے یہاں سے لے لیا. اب تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے تفسیر احسن البیان، جو کہ اردو میں صحیح احادیث کی روشنی میں ایک مختصر جامع تفسیر ہے، اور یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑھی وغیرہ، دارالسلام نے، دیگر اداروں نے بھی چھاپی ہے. تفسیر احسن البیان مختلف جلدوں میں، مختلف یعنی کہ مختلف پبلیکیشنز میں، مختلف پریزنٹیشنز میں آتی ہے. یہ آتی تو ایک ہی جلد میں، لیکن یعنی اس کی جلدیں جو اوپر جو فزیکل جلد ہوتی ہے وہ کتابت کے مختلف اس کے سٹائلز ہوتے ہیں. بہرحال میرے پاس ایک بڑا وہ جو براؤن کلر کا ہے وہ انداز بھی ہے، اور یہ گرین والا یہ انداز بھی ہے. تو سورہ حج کی آیت نمبر ہم نے 5 پڑھنی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر.
اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون وسطہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یعنی مخلقۃ وغیرہ، یا تو وہ صورت دیا گیا تھا یا وہ بے نقشہ خون کا لوتھڑا تھا۔ یہاں انہوں نے حاشیہ یا فائدہ نمبر 4 دیا ہے، یعنی نطفے یعنی قطرہ منی سے اسے 40 روز کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون بنایا، اور علقہ سے پھر مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے پھر وہ ماں کے رحم کے اندر۔ پھر وہ مدغہ مخلقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر مخلقہ۔ مخلقہ سے وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح ہو اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے، ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی اور تکمیل کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے۔ اور غیر مخلقہ اس کے برعکس، جس کی شکل و صورت واضح نہ ہو، نہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور قبل از وقت ہی وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا، مثلاً ایک حدیث میں کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ سے وہ مدغہ یعنی لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ اچھا، اسی سے تو یہ ہو گئی جی۔ پھر ترجمہ اس کا یہ کہ اور ہم جسے چاہیں، ایک منکر فی الارحام کا ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ جب چاہیں تو جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک، ایک مقررہ وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، تقریباً 9 ماہ ہوتے ہیں کم و بیش، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے بے خبر نہیں۔ سورہ الحج کے بعد سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 میں بھی یہی ہے، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں 12، 13، 14 جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی، مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے، یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی خوراک پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے تو وہ نطفے کی اصل کیا ہوا؟ مٹی، جس سے انسانی خلقت ہو رہی ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم اس نطفے کو بنا کر، اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا ہے۔ اس کا وہ فرما رہے ہیں حاشیہ، محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے جہاں 9 مہینے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ فخلقنا المدغۃ عظاما، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔ فکسونا العظام اللحما، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دیں۔ ہڈیوں کا لباس، اصل میں یہ ترجمہ میں تھوڑی سی ان سے وہ ہو گئی ہے، گوشت کے ٹکڑے کو جو نا وہ ہڈیوں کا لباس بنا۔ فکسونا العظام اللحما، اس کے اوپر گوشت کی تہیں چڑھا دیں، گوشت یعنی اس میں ہڈیاں، مسلز، ٹیشوز وغیرہ سب آ گئے نا، فیٹس، ٹیشوز، مسلز، جو پورا گوشت کا اسکن کا جو لباس ہے جب وہ ہڈیوں پر چڑھایا گیا گوشت پٹھے کا تو وہ ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر دوسری بناوٹ میں ہم نے اس کو پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب اس کے حاشیوں میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی کچھ تفصیل سورہ حج کے شروع میں گزر چکی، جب ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہاں اسے پھر بیان کیا گیا، یعنی مخلقہ کا، وہاں جو مخلقہ کا ذکر تھا یہاں اس کی وضاحت مدغہ سے کی گئی ہے، مدغہ کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے سے کر دی گئی ہے۔ مدغہ گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے، کیونکہ محض گوشت میں تو کوئی صلابت اور سختی نہیں ہوتی نا کہ وہ کھڑا ہو سکے، بیٹھ سکے، وہ تو پڑا ہی رہے گا۔ پھر اگر اسے نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا تو انسان میں وہ حسن اور رعنائی نہ آتی جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا، کہیں کم کہیں زیادہ، تاکہ اس کے قد و قامت میں غیر موزونیت اور بھدا پن پیدا نہ ہو، بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکر اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہکار ہو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا، سورہ والتین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ یہاں اس میں حاشیہ دے رہے ہیں، اس سے مراد وہ بچہ ہے جو 9 مہینے کے بعد ایک خاص شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت و اضطراب کے ساتھ
یعنی سم و بصر اور ادراک کی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ المؤمنون تھا۔ اس کے بعد سورج جو 22ویں سپارے میں الفاطر ہے، وہاں سے بھی ہم اس کی آیت نمبر 11 کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ آیت نمبر 11، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ لوگو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا۔ یہاں حاشیہ نمبر 6 دیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا، جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ یہ یہاں سے لیا۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر ماجدی کی طرف، جس کا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کوئی 4 جلدوں میں یا 6 جلدوں میں یا 8 جلدوں میں عام طور پر ملتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اس کا خوش قسمتی سے جو نسخہ ہے وہ سنگل جلد والا الحمدللہ موجود ہے۔ تو سورہ حج کی آیت نمبر 5 کو ہم نے دیکھنا تھا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کی طرف شک میں ہو تو اس میں غور کر لو کہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ حاشیہ نمبر 5 یہاں پہ کیا، یعنی نوع انسان کی ترکیب میں، کمپوزیشن میں، کیمیکل کمپوزیشن میں ترکیب میں عنصر غالب جو ہے وہ مٹی کا ہے۔ فانا خلقناکم، تقدیر کلام یوں ہے کہ میں تمہیں تمہاری خلقت سے متعلق یہ خبر دیتا ہوں، یا یہ کہ تم اپنے آغاز خلقت کو سوچو۔ تقدیر کلام کا معنی یہ ہے کہ اگر عام آدمی اس کو بات کرے، یعنی یہ تو فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اگر اس کو تفصیل سے اگر اس کو کلام کیا جائے تو وہ یوں ہوگا، اے فانظروا فی بدء خلقکم، البیضاوی انہوں نے اس کی یہ تقدیر بیان کی ہے۔ قیل التقدیر فاخبرکم واعلمکم انا خلقناکم، روح المعانی۔ تو بیضاوی اور روح المعانی کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو فا ہے نا، فانا خلقناکم، اس فا اور انا خلقناکم کے بیچ میں آپ یہ تصور کر لو کہ یوں یہ کلام یوں ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اب کلام تقدیر یوں ہوگا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فاخبرکم واعلمکم انا خلقناکم۔ یہ جو آگے انا خلقناکم تھا نا، اس کے بیچ میں اخبرکم واعلمکم ہے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اور میں تمہیں علم دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے تمہیں یعنی کہ تخلیق کیا تھا پہلی بار مٹی سے، ثم من نطفۃ۔ اچھا پھر آگے ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ اچھا اس کا بھی فرماتے ہیں کہ حاشیہ نمبر 6، وجود انسانی کی اس ساخت، ترکیب و ترتیب کی ایک طرف یکسانی اور ہم رنگی، دوسری طرف باہمی تفاوت اور اختلاف، یہ دونوں چیزیں جس طرح قدرت، حکمت و صنعت پر شاہد ہیں، اسی طرح اس پر بھی کہ جو پہلے اس طرح عدم مطلق سے وجود میں لا چکا ہے، اسے اب موجود اجزائے منتشرہ کو جوڑ بٹور کر درست کر دینا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ ثم من نطفۃ سے نوعی ترکیب کے بعد تخلیق انفرادی کا یہ پہلا قدم ہے۔ نطفہ غذائے انسانی کا خلاصہ در خلاصہ ہوتا ہے۔ علقہ سے مراد اس حالت کا نام ہے جب نطفے میں سرخی اور غلظت پیدا ہو جائے۔ مضغہ اس حالت کا نام ہے جب علقہ مرتب اور سخت ہو جائے۔ مخلقہ یعنی وہ حالت جب کہ پورے اعضاء ترکیب پا جائیں۔ غیر مخلقہ یعنی وہ حالت جب کہ بعض اعضاء ناقص رہ جائیں۔ تو یہ پھر آگے وہ ہے نا کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک مقرر میعاد تک، یعنی وضع حمل کے عام اور معمولی وقت تک، جو کہ 9 مہینے 3 ٹرائیمیسٹرز، اور جس کو ٹھہرانا ہی نہیں منظور ہوتا اس کا اسقاط اور اخراج قبل از وقتی کر دیتے ہیں۔ اچھا ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر ہم اسے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، انفینٹ کی صورت، تاکہ تم اپنی بھری جوانی تک پہنچ جاؤ، اور تمہیں وہ بھی ہیں جو مر جاتے ہیں یعنی نہیں پہنچ پاتے، جوانی تک پہنچنے سے قبل ہی مر جاتے ہیں۔ اس انسان کی 2 قسمیں بلحاظ ان کی عمر کے بیان ہوئی ہیں، یہ سارا حکمت تکوینی۔ اور آگے پھر آگے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 کو دیکھ لیتے ہیں۔ المؤمنون کی آیت نمبر جی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بالیقین ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ مٹی کا خلاصہ یعنی غذائے نباتی یعنی آرگینک جو غذا ہے اس کا مٹی سے اگنا اور پیدا ہونا بالکل ظاہر ہے، اور غذائے حیوانی کا آخری مأخذ بھی جا کر نباتات کے واسطے سے مٹی ہی ٹھہرتی ہے۔
یعنی اگر ہم غذائے نباتی نہ کھائیں، یعنی کہ جو پلانٹ یا سبزیاں اور یہ جو چیزیں ہیں اگر یہ نہ کھائیں، بوٹینیکل غذا نہ لیں، بوٹینیکل نیوٹریشن نہ لیں تو، اور ہم لیں یعنی کہ غذائے حیوانی یعنی آرگینک میٹ یا آرگینک جو اینیمل فوڈ ہے وہ کھائیں، تو وہ بھی کس سے بن رہا ہے؟ وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے نا. تو یہ چیز ہے، کیونکہ وہ سب گھاس کھاتے ہیں یا درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے ہیں سارے جانور، ٹھیک ہے نا. انہی جانوروں کا جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم بھی مٹی تک پہنچ گئے، نہیں گھاس اور سبزی اور درختوں اور پھلوں کے واسطے سے ہم اینڈ میں مٹی تک ہی پہنچتے ہیں. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے یعنی انسان کو نطفہ بنایا اور ایک محفوظ مقام میں رکھا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے بوٹی کو ہڈی بنا دیا، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دی. یہاں حاشیہ نمبر 10 اور 11 ہے. یعنی وہ جو ہے نا گوشت پہ ہڈیوں پر گوشت، جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئیں اور ڈھانچے پر جلد چڑھ گئی. فی قرار مکین یعنی رحم مادر میں، رحم کی مضبوطی اور محفوظیت پر. تشریح الابدان کی کتابیں گواہ ہیں، ٹھیک ہے جی. فخلقنا المضغۃ عظاما یعنی بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. خلقت انسانی کے ان مراتب کی تفصیل طب قدیم اور جدید کی کتابوں میں ملاحظہ کی جا سکتی. اچھا پھر یہ جو ہے نا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا. یہاں پہ حاشیہ نمبر 11 روح انسانی ڈال کر اور حالات سابق سے بالکل ممتاز بنا کر. جمادیت اور نباتیت کا ذکر نہیں، حیوانیت بلکہ حیوانیت اعلیٰ سے بھی انسان جس قدر ممتاز و بلند ہے اس کی شرح کے لیے ایک پورا دفتر چاہیے. کچھ مختصر حال. اچھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں اچھا ترقی یافتہ انسان حیوانی سمجھتے رہے، وہ تھوڑا سا ڈاروینزم کی خلقاً آخر کی تفسیر صحابہ اور تابعین کے کلام میں روح سے آئی ہے. قال ابن عباس والشعبی وابو العالیہ والضحاک وابن زید ونفخ الروح فی، کہ اس میں نا ونفخت فیہ من روحی، پھر اس میں جو روح پھونکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس سے مراد ہے یہ خلقاً آخر. تو اگر خلقاً آخر اگر ہمارے زندگی میں اسٹیبلش نہ اور جھلکے نہ، تو پھر ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا اپنی انسانیت کو بہتر کرنے کی اور اس کی تکمیل کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے نا، یہ سارے علقہ مضغہ اور یہ سب چیزیں فی الارحام، یہ سب چیزیں نطفہ علقہ مضغہ فی الارحام، یہ سب چیزیں الحمدللہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث میں ملتی ہیں. اس سے ان لوگوں کے اس خیال کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ حدیث کی حجیت پر اور اس کی آتھینٹسٹی پر، اس کی مشروعی، اس کے ماخذ تشریعی ہونے پر سوالات اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی یعنی کہ اس کے یعنی کہ محفوظ ہونے پر ہمیں وہ شبہ شک شبہات ہیں، ہمارے کنسرنز ہیں، تحفظات ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی 200 سال بعد اور 250 سال بعد مرتب وغیرہ وغیرہ فلانا. یہ سب کا رد ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن شریف میں جس ترتیب سے جو اصطلاحات اور جو ان کی سٹیجز ہیں وہ تمام احادیث میں اسی ترتیب سے. کتاب القدر ہے مسلم، صحیح مسلم کی، اور اس کا باب نمبر 1 ہے باب کیفیت الخلق الآدمی فی بطن امہ و کتابت رزقہ و اجلہ و عملہ و شقاوتہ و سعادتہ. باب اس بارے میں آدمی کی خلق کی یعنی اس کی تخلیق کی، اس کی پیدائش کی کیفیت کے بارے میں. کون سی اس کی تخلیق کی کیفیت؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، فی بطن امہ، اور وہ کتابت رزق، اور اسی ماں کے پیٹ میں اس کا رزق کا لیا جانا، اس کا رزق کی تقدیر لکھی جانا، وہ اجل ہی، اس کی موت کا وقت، وہ عمل ہی، اور اس کا عمل کیسا ہوگا، وہ شقاوت ہی، سعادت، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت. حدیث نمبر 2643 2643 ہے کہ عن عبداللہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ الصادق المصدوق ہیں فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ اے لوگو تم میں سے ہر ایک شخص ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے 40 دن تک. ثم یکون فی ذلک علقۃ، پھر اس کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے مثل ذالک. ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذالک، اسی طرح پھر 40 دن کے بعد وہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ سے مضغہ بنتا ہے. ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات. کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مضغہ ہو جاتا ہے، جب اس پر 40 دن گزرتے ہیں
تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اور اس کو 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ لکھ دے اس وجود انسانی جو اب روح و جسم بن رہا ہے، تو اس کی روح کے ساتھ اس میں 4 چیزیں کی تقدیر بھی اس کے گلے میں لکھ کے ڈال دی جاتی ہے۔ وقت بھی رزق ہی، یعنی اس کے رزق لکھ دیا جاتا ہے، وہ اجل ہی، اور اس کی موت کا وقت، فرشتے کو اس کو موت کا وقت بھی معلوم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ عمل ہی، اور اس کا عمل کیسا ہوگا، وہ شقیین او سعید، اور یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ تو یہ اسی طرح یہ جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3208 پہ آئی ہے۔ متن ہم نے پڑھ لیا ہے، تقریباً ملتے جلتے یہی الفاظ ہوں گے، ہم حدیث کے متن پہ نہیں جائیں گے، بس آپ کو حدیث نمبر 3332 ہے، کتاب الانبیاء میں ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حدیث نمبر کتاب القدر میں، حدیث نمبر کتاب القدر کی 1 ہے، باب فی القدر کی، اس کی، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6594 6594 ہے، تو یہاں پہ یہ حدیث اس میں موجود ہے۔ 3208 پہ بھی یہی حدیث ہے۔ تو اس طرح صحیح بخاری میں تقریباً 3-4 مقامات پر، صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم شیخ کے کلام کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے آپ کو قرآن شریف میں، احادیث میں ٹریول کراتے ہیں، اور ساتھ ساتھ معرفت، تصوف، نفسیات، فلسفہ، اور یہ سب چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ میں عبرت اور حکمت، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے بس شیخ کے بیان کو قرآن شریف کی تائیدات و توضیحات سے پیش کرنا تھا، آج اس کی نشست کا بس یہی مقصد تھا۔ کل انشاءاللہ اسی پیسج کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔